दोस्तों वहीं से शुरू करते हैं जहाँ महमद गाड़ी दौड़ाता हुआ आमिर के पीछे आ रहा होता है और वैसल है उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। कैसे में आमिर खुद को बचा लेता है और उससे पूछता है कि मतलब क्या माजरा क्या है। इनके दरमियान हाथापाई होने वाली होती है कि लिवेंथ आते हैं और लिवेंथ दोनों को अलग अलग करते हैं और फिर महमद को खूब झाड़ पिलाते हैं कि मतलब क्या चाहते हो तुम कि क्या हो जाए, क्यों मारना चाहते हो, इस तरह से ये करना चाहते हो तुम। और महमद गुस्से में अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ होता है और उसको घूर घूर के देख रहा होता है। आमिर भी घूर घूर के देख रहा होता है। वो सिर्फ उसकी बहन का लिहाज करता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ वही खिलौने जो है वो कलेक्ट करने के लिए जो रज़ा साहब है वो संदूक के अंदर घुसे हुए हैं और फरिया का दिल धक 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 कर रहा है। अल्लाह का शुक्र उसको खिलौने मिल जाते हैं और निकाहनामा नहीं मिलता। फरिया सुख का सांस लेती है, कहती है बस बाबा बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगी, आप रहने दो। आगे कॉरिडोर में दोबारा से लिवेंथ सर जो है वो महमद को समझाते हैं कि मतलब ऐसा मत करो। ऐसे में महमद का फ़ोन आता है, नौबहार बेगम उसे बुलाती है और ये लोग चाहते हैं कि रज़ा साहब जाने वाले हैं तो उसे ऐसी किसी चीज़ की भिनक भी ना पड़े, ऐसा कुछ हुआ है या इस तरह का कुछ आमिर और महमद के बीच में हुआ। और यहाँ पर नौबहार और सनम बेगम के दरमियान बातचीत हो रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे दोनों बेटों ने मुझे बहुत टीज़ किया है कि लिवेंथ के पीछे ये खुद पड़ी हुई थी और अब बहुत सती सावित्री बन रही। रज़ा साहब जा रहे होते हैं और सब बहुत खुश भी होते हैं और जैसे किसी को रुखसत करते हैं तो कैसी कंडीशन होती है। अपने बेटे को अलग से रज़ा साहब नसीहत करते हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ तो प्लीज़ पीछे से कोई लड़ाई झगड़ा ना बना देना। और वो कहते हैं ठीक है, माँ को मेरा प्यार देना। फरिया भी आगे से कहती है कि मैंने माँ के झुमके संभाले हुए हैं, पहने हुए हैं, लेकिन ये रज़ा साहब गए और ये महमद आया फरिया के कमरे में और उसका फ़ोन छीना, लड़ाई झगड़ा। खतीजे ने खुदा का वास्ता दिया, रज़ा साहब का वास्ता दिया। महमद कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, पता नहीं महमद के साथ क्या प्रॉब्लम है। महमद सिबलिंग था और फरिया बहुत आगे बढ़ गई तो वो ठीक है कि वो भाग गई, लेकिन इसके अलावा भी उसको जैसे कोई जेलसी हो उसके इतने आगे बढ़ने से, क्योंकि उसकी कोई बीवी भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं और महमद बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी बीवी किस किस्म की औरत है और ये पैसे कहाँ से लाती है। इतनी सेंस फिर उसमें होनी चाहिए, अगर बहन के बारे में है तो बीवी के बारे में भी होनी चाहिए। महमद को भी अच्छे से समझना चाहिए कि वो उस दुकान में काम करता था जहाँ उसके सामने सहर दूसरे दुकान में काम करती थी, कि उस दुकानदार के साथ क्या क्या रिलेशंस थे, तो फिर इतना बोला क्यों बन। पर कलसूम जो है उसने खाना तैयार किया है, लेकिन कुराय जो है वो हांडे के साथ मसरूफ़ है और आज हांडे के साथ रात गुजारेगा क्योंकि हांडे को बहुत डर लग रहा है। फरिया आमिर को बहुत मिस कर रही होती है, उसे कॉल करती है कि अब्बू भी नहीं होते इस वजह से। और यहाँ नए बेडरूम में सहर और महमद जो कि सहर ने अपनी चीटिंग के पैसों से बिल्कुल नया कर चुकी होती है, वहाँ पे चुगली कर रहे होते हैं और वो भी फरिया की कि आया फरिया वर्जिन है नहीं है, इतना अरसा वो किसी पराए मर्द के साथ थी। और यहाँ पर आमिर आता है फरिया की खिड़की के पास और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आमिर उससे पूछता है कि वालिद तुम्हारे घर पे नहीं है तो कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हो। सुबह होती है और वही टॉपिक शुरू हो जाता है फरिया का। वो महमद खदीजा खातून से कहता है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ कि पता करो ये वर्जिन है नहीं है, मैरिड है अनमैरिड है, हमारे घर में किस बेस पे रह रही है। इस बात पे फरिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले। फिर इनकी अनबन शुरू हो जाती है। खदीजा फिर रोना शुरू कर देती है कि कैसे भाई के बच्चे हैं, कैसे मैं इनको कंट्रोल करूँ। फरिया बाहर निकल जाती है और आमिर को फ़ोन कर लेती है कि मैं बस पकड़ रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर वही सहर वही बातें कर रही होती है जैसे वो बड़ी वर्जिन थी जो इसके बारे में इस तरह बात कर रही है। और महमद के दिमाग से वो सीन नहीं जा रहे होते जब उसकी बहन की आंखों के सामने आमिर के साथ भाग गई थी। और इस वजह से नौबहार से कहती है कि देखो तुम जहाँ मैंने उतरना था वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए, तो वो सॉरी कर देता है कि मैं दूसरी तरफ से टर्न लेके आ जाऊँगा। आज फरिया आमिर से कहती है कि चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं, कॉलेज नहीं जाते। और वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आते हैं, उससे से अपनी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं, अपनी सारी माजी की बातें याद करते हैं, अपने मसाइल याद करते हैं। इसी तरह से टाइम गुजरता है।
دوسری طرف جانسو جو ہے وہ ایک میٹنگ ارینج کرواتی ہے اور اپنے مینیجر کو فون کرتی ہے کہ سب کو بلاؤ، چاہے اونال صاحب ہو اور دوسرے جو ہوٹل کے مالکان ہو اور جن کے شیئرز ہو۔ ایسے میں صنم بہت پریشان ہوتی ہے، اونال سے بات کرتی ہے کہ میں تو میرا تو ہوٹل میں رہنا بند ہو جائے گا، میں کیا کروں گی؟ تو اونال کہتا ہے کہ میرا جو ہے خالدون کے 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے ساتھ 5 سال کی ڈیل ہوئی تھی اور یہ ڈیل اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو سب صنم بیگم کی طرف ہوتے ہیں۔ اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے جانسو کو کہ اس نے یہاں پہ بھی سب کو خرید لیا، کیونکہ اگر میرے والد زندہ ہوتے، خالدون زندہ ہوتے، تو کیا اس وقت بھی یہ اس طرح ہوٹل کے آنر یعنی کہ اونال صاحب کے ساتھ سوتی اور اس طرح کی حرکتیں کرتی؟ تو اور اسے غصے میں وہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد صنم بیگم کو موقع ملتا ہے اور وہ سب کو ورغلاتی ہے کہ یہ تو سائیکو ہے، سائیکوپیتھ ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ عامر کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا کہ وہ فریہ کو اس طرح آدھے راستے پہ اتار کے چلے جایا کرے۔ فریہ سمجھ جاتی ہے، فریہ اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اسے بوسہ دیتی ہے اور پھر گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ کالج کے سامنے یہاں پہ لیون سر کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے میں مہمت آتا ہے اور مہمت سے سوری کرتا ہے کہ کل کے رویے کی وجہ سے معذرت کرتا ہے کہ اس نے اس طرح کیا اور اس کی وجہ سے عامر بچ گیا۔ اور یہاں پر پھر فریہ آتی ہے، لیون سر سے بات کرتی ہے تو لیون سے کہتا ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم کالج میں نہیں تھی، میں نے اسے یہی کہا کہ تم کالج کے اندر تھی۔ عامر کو ان دونوں کا بات چیت کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ شاید وہ لیون سر کے آنکھوں میں وہ پسندیدگی دیکھ لیتا ہے فریہ کے لیے۔ یہاں کلثوم بہت وہ سحر کے آزمودہ فارمولے اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ خود کو سچ دش کے تیار کرتی ہے۔ ایسے میں قرائے آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے ڈیورس کے لیے جو ہے ڈیسیژن لینا ہے اور تم کن کاموں میں لگی ہوئی ہو۔ کلثوم سے کہتی ہے کہ ایسا مت کرو، دیکھو جب تک میرا اسکول چل رہا ہے اس وقت تک ایسا مت کرو، میں مرنے جا رہی تھی، تم نے مجھے بچایا اور اب دوبارہ تم ہی مجھے مار رہے ہو۔ طلاق دیکھے یہ ہمیں جو اس طرح سے ڈیورسی عورت کا نام بہت خراب ہوتا ہے، اسے بہت غلط لفظوں میں اسے ہمیشہ اس کو ایک قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک ہمارے بیچ ہو گیا، اس طرح پلیز مت کرو۔ بہت اس کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، پھر قرائے مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ڈیورس نہیں دوں گا لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گا بھی نہیں۔ سامان پیک کر کے پھر وہ جو ہے وہ ہانڈے کے گھر جاتا ہے یا اس کے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ کلثوم بہت پیچھے سے روتی ہے اور یہاں پہ یہ ہانڈے کے گھر آتا ہے اور ہانڈے بہت خوش ہوتی ہے۔ نوبہار یہاں پر ٹیولن خاتون جو کہ لارا کی والدہ ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہی معصومیت لے گئے کہ میں بہت معصوم ہوں، دیکھو جانسو نے گھر سے بھی نکال دیا، ہوٹل میں بھی نہیں رہنے دے رہی، تو وہ صاف جواب دے دیتی ہے کہ تم اس کی آنٹی کو بلا لو کہ وہ اس کو لک آفٹر کرے، اس کا خیال رکھے۔ یہ اس چیز سے نوبہار گھبرا جاتی ہے کہ اگر ایسا ہی ہو گیا تو ساری اصلیت کھل جائے گی جو میں اس ٹافیاں دوائی کے نام پہ کھلا رہی ہوں، اور وہ اس وجہ سے پینک ہو جاتی ہے بار بار۔ لارا سمجھ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لارا بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے۔ آئسن یہاں پہ اپنے ہسبینڈ سے ملنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب فریہ اور عامر کے درمیان کچھ بھی نہیں رہا، ان کا بریک اپ ہو چکا ہے، تم ایسا کرو اس کو اپنے ساتھ انوالو کرو بزنس میں، اور اس طرح سے وہ چینج ہو جائے گا، یہ پیار ویار کے چکر وغیرہ چھوڑ دے گا۔ سحر صاحبہ کہتی ہے کہ آج کچرا میں جو ہے وہ گھروں سے اٹھاؤں گی، اور اس طرح سے گھر گھر جاتی ہے اور دروازہ نوک کرتی ہے، اور پھر عامر اسپیشلی وہ عامر کے گھر آتی ہے اور اسے کہتی ہے، عامر سے کہتا ہے رات کو کیا ہوا تھا، تو کہتی ہے کہ بہت یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ عامر اس کو گھر کے اندر لے آتا ہے، کوئی نقصان تو نہیں پہنچا تھا، وہ اس کو پیسے دکھاتا ہے اور وہ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو فریہ کی ہر ذمہ داری ہے اس کو بچانا یہ میری ڈیوٹی ہے، تم پریشان مت ہو۔ اتنے پیسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی ہے، پھر پیسوں کو چھپاتی ہے۔ عامر بہت پریشان ہوتا ہے فریہ کے حوالے سے کہ فریہ رضا صاحب بھی نہیں ہے، کہیں مہمت اسے نقصان نہ پہنچا دے، اور یہاں پر سحر اور فریہ پریشان ہوتی ہے کہ مہمت آتے ہوئے تو نظر آیا تو ابھی گھر کیوں نہیں پہنچا۔ پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ عامر کے پاس گیا ہوگا ضرور۔ یہ لوگ اوپر پورشن بھاگ کے آتی ہے تو واقعی میں مہمت عامر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ رضا صاحب کی ایبسنس کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے، سب کو تنگ کرتا ہے، اور یہاں عامر بھی اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اونال صاحب جو عامر کے والد ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سب چھوڑ، میرے ساتھ چلو، بزنس میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ ایسے چھچورے لوگوں میں تم رہ رہے ہو، اسے بالکل پسند نہیں آتا۔ یہاں پہ سحر بیڈ روم میں اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ لیونت اور فریہ کے درمیان میں ضرور کچھ ہے، تم ان دونوں کا رشتہ کر دو، شادی کرا دو، دونوں خوش رہیں گی۔
فریہ بہت ٹینس ہوتی ہے عامر کی وجہ سے کہ کئی محمد نے اس کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا. وہ سوچتی ہے کہ اس کا پوچھنے جائے گی. جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو وہاں ختیجہ خاتون ہوتی ہے اور فریہ ڈر کے واپس اندر آ جاتی ہے. دوسری طرف اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں عامر فریہ کو فون کرتا ہے کہ میں تیار ہو جاؤ، میں بھی باہر نکلنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. یہاں پر جانسو آتی ہے لارا کی بوتیک پہ اور اس سے دل کی بات کرتی ہے کہ میں نے سب کو کھو دیا، میں اکیلی رہ گئی ہوں. لارا کہتی ہے کہ تم نے مجھے بھی کھو دیا. لارا اس ایپیسوڈ میں بہت ایٹیٹیوڈ اور اس میں ایک ایروگنس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں. دوسری طرف سنم جو ہے وہ نال سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو اب ایک رینٹ ہاؤس لینا چاہیے اور وہاں پہ شفٹ کر لینا چاہیے. اس طرح کب تک وہ نال کے ساتھ یا ادھر ادھر رہے گی. ایسے میں لیونت کا بھائی بلند آتا ہے اور وہ پھر فلرٹ کرنے لگتی. یہ چیز سنم کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے. سنم نوبہار کو فون کرتی ہے کہ میں تمہارے بیٹے سے بہت تنگ آ گئی ہوں، مطلب یہ چاہتا کیا ہے. اور یہاں پر کلثوم جو ہے اس کا اپنا رونا وہ لیے بیٹھی ہوتی ہے اور سحر سے کہتی ہے کہ مطلب قرائے مجھے ڈیورس تو نہیں دے رہا لیکن وہ گھر چھوڑ کے ہانڈی کے پاس چلا گیا ہے. تو سحر اٹھتی ہے اور اس کے گھر کا کباڑ بنا دیتی ہے کہ تم اس سے ایسے ظاہر کرو کہ جیسے گھر میں چور آئے ہوئے ہیں وہ، اور اس طرح سے جب قرائے آئے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے گھر میں چور آئے. پھر اس کو فون کرنا، اس کے گھر کی ساری چیزیں چرا لیتی ہے، اچھے لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹس، گھڑی، ایسی تمام چیزیں اب آرام سے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور چلتی بنتی ہے. دوسری طرف کالج کے سین میں عامر اور فریہ لیونت سر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. عامر فریہ سے کہتا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ قربت تمہارے ساتھ مجھے پسند نہیں. فریہ اس کو سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان میں، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ صرف ایک ٹیچر ہے اور میں اس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اینڈ دیٹس اٹ. خیر یہاں پر سحر اپنا کام کر لیتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہے. اور جیسی گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ محمد چیزیں فریہ کے کمرے میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے. یہ گھبرا جاتی ہے سحر کہ کہیں اس کو کوئی کچھ کلو نہ مل جائے، کچھ مل نہ جائے، اور اس کو اپنے پیار وغیرہ میں پھنساتی. کہتی چلو ہمارا نیا بیڈ روم ہے اتنا اچھا، وہیں پہ چلتے ہیں. اور اس طرح دوبارہ عامر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری بیوی کو یا تمہاری فریہ کو کیسے بچایا، اور اس بات کے عامر اس کو اور پیسے دیتا ہے. یہاں پہ فریہ بہت خوش ہوتی ہے اپنی شادی کی تصویریں دیکھ کے اور پھر عامر کو فون کرتی ہے. عامر کہتا ہے میں کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، بہت انجوائے کر رہی ہوں. نوبہار اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ آج سنم نے فون کیا تھا اور کس طرح سے اس نے اسے کہا تھا کہ تمہارے بیٹوں سے میں بہت تنگ ہوں اور میں کتنا شرمندہ ہوئی تھی. ایسے میں لیونت رخصت لیتا ہے اور باہر آتا ہے. باہر جب آتا ہے تو لیونت اور بلند دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے محمد بھی کھڑا ہے اور یہ باتیں سن رہا ہے. اور لیونت اسے کہتا ہے کہ تم جو ہو تم تو فریہ سے پیار کرتے ہو، میں تو ایسے ہی سنم کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو اب میرا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ فریہ ہے. ایسا محمد سنتا ہے تو محمد کو بہت غصہ آتا ہے. لیونت محمد کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے درمیان صرف ہمدردی کا رشتہ ہے، وہ ہمدردی مجھے تم سے بھی ہے، مجھے فریہ سے بھی ہے، اس کا کوئی غلط مطلب مت نکالو. دوسری طرف جانسو جو ہے وہ گھر میں بہت اکیلا فیل کر رہی ہوتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے تو پریشان تھی کہ کس کے گھر چلے جائے. ایسے میں وہ فریہ کے پاس آتی ہے اور فریہ کے پاس آ کر وہ اسے فریہ سے کہتی ہے کہ مجھے پلیز اپنے گھر میں ایک رات کے لیے پناہ دے دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اپنے گھر میں. فریہ اسے انکار نہیں کرتی. یہاں پر قرائے اور ہانڈے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. کیسے میں کلثوم پلان کے مطابق فون کرتی ہے کہ گھر میں چور گھس آیا ہے اور چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے. ہانڈے اسی وقت سمجھ جاتی کہ کوئی ڈرامہ ہے، لیکن کلثوم جو ہے وہ مجبور ہے ایسا کرنے کے لیے. اسے اپنا شوہر چاہیے ہر حال میں. وہ گھر کو الٹا پلٹا کر دیتی ہے اور زیادہ تاکہ قرا ہے تو اسے ایسے لگے. اب یہاں پر اگلے سین میں جانسو جو ہے وہ فریہ کے کمرے میں اور اپنی ماں کے دیے ہوئے شیشے کو دیکھ رہی. قرائے آتا ہے اور اپنے گھر کی حالت دیکھتا ہے اور یہ بالکل کلثوم اس کے ساتھ چپک پڑتی ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم کہیں مت جاؤ. اور یہاں پر صبح کے ٹائم رضا صاحب آتے ہیں اور وہ جب جانسو کو دیکھتے ہیں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ان میں مہمانداری اور مہمان نوازی بہت ہوتی ہے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کہتے. اور یہاں کلثوم جو ہوتی ہے وہ پھر اب آرام سے سو رہی ہوتی ہے اور قرائے اس سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے. جب کالج آتا ہے تو
اس کو ہانڈے بہت ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، تم اس کی باتوں میں آئے ہو، یہ ولیج گرلز اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح مردوں کو پساتی ہے۔ فریہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مطلب یہ کیا چل رہا ہے، کون سا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایسے میں سحر جو ہے وہ کلثوم کے گھر آتی ہے اور کلثوم کو ڈانٹتی ہے کہ میں نے تمہیں اسے کہا تھا کہ کمرے سے اس کو باہر مت جانے دینا لے، تو کلثوم کہتی ہے میں نے اسے بہت کہا تھا لیکن وہ چلا گیا۔ رضا صاحب آتا ہے، بچوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زہرہ کہہ رہی ہے کہ جلد از جلد مجھے جو ہے فریہ کی شادی کرانی۔ رضا صاحب اور ختیجہ یہی زہرہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں عمر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں فریہ کلثوم کے گھر آتی ہے اور اس کو فریہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سحر پہلے سے یہاں پہ موجود ہے اور کھڑکی سے عامر کو دیکھ رہی ہے۔ جب فریہ گھر کے اندر آتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے اور کلثوم اس کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے، تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ مطلب کلثوم تمہیں کیا ہو گیا، یہ وہی لڑکی ہے جس نے میری رنگ چرائی تھی، جس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ کلثوم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ کلثوم کہتی ہے وہ میرا گھر ٹھیک کر رہی ہے، آباد کر رہی ہے، تو تمہیں اس بات سے جلن ہو رہی ہے۔ یہاں سحر عامر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم فریہ کو لے کے آتے ہو اور لے کے جاتے ہو۔ اور کلثوم کا رویہ دیکھ کے فریہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ گلفداء خاتون کی والدہ میرے خیال سے آئی ہوتی ہے اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن گلفداء خاتون اور ختیجہ خاتون دونوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ فریہ بہت پریشان ہوتی ہے، عامر سے ڈسکس کرتی ہے کہ سحر اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا رہی ہے۔ دوسری طرف صنم جو ہے وہ اونال سے کہتی ہے کہ میں تمہاری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہوں، تو اونال سے کہتا ہے کہ تم میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہو۔ تو صنم اسے اشارہ دیتی ہے کہ مطلب تو کیوں نہ ہم مطلب اس رشتے کو کوئی نام دے، یا مطلب اس کا اب ایک اور شادی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اور وہ اونال سے بہتر اس کے لیے کوئی لڑکا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری طرف نوبہار بلند کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہے اور لیون سے یہ بات ڈسکس کرتی ہے۔ لیون بھی پریشان ہوتا ہے کہ ایسے میں فون آتا ہے کہ رضا صاحب کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تو لیون وہاں چلا جاتا ہے۔ یہاں رضا صاحب اس سے بات کرتا ہے اور آہستہ آہستہ سے بتانے لگتا ہے کہ ہم فریہ کی شادی تمہارے ساتھ کرانا چاہتے ہیں، ہمیں تم سے بہتر کوئی مطلب نظر نہیں ہے۔ لیونت یہ بات سن کے حیران رہ جاتا ہے، اس کے تو مطلب ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، بھونچکا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف فریہ بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ مطلب یہ کیا ہو گیا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حیرانی سے کہ مطلب یہ موڑ بھی زندگی میں آنا تھا۔ اور یہاں پہ دوستو ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور فریہ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں لیونت ہاں ہی نہ کر دے اپنی زیادہ تابعداری دکھاتے ہوئے۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرا چینل دیکھتے رہیں۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک چینل پہ آپ لوگوں نے 4.6 کی اس طرح کی ویو دیے ہوتے ہیں اور ایک پہ 70 لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوتا، تو مجھے مطلب بتائیں کہ میں مطلب کیا مسٹیک ہے جو میں ٹھیک کروں، اور آپ لوگ میرا چینل دیکھیے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے ویوز ملتے ہیں، اور کامنٹس تو اس سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں، سبسکرائبرز تو اس سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تھینک یو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، صحت مند رہیں، آباد رہیں۔